बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात की खिदमत में शदीद ज़ईफ़ बे असल और मन गढ़ंत रिवायतों के ताल्लुक़ से ये 29वां वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब से पहले आप हज़रात की खिदमत में 28 वीडियो पेश किए जा चुके हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगे। उन तमाम वीडियोज़ में बताया गया है कि शदीद ज़ईफ़ रिवायत कौन सी है, बे असल और मन गढ़ंत रिवायत कौन सी है, बग़ैर सनद वाली रिवायत कौन सी है और उन रिवायतों के क्या क्या हुक्म हैं। ज़ैल में कुछ ऐसी रिवायतों को भी बयान किया गया है जिनको उलमा ने फ़ज़ाइल में बयान करने की इजाज़त दी है। आज भी 10 ऐसी ही रिवायतें आप हज़रात की खिदमत में पेश की जा रही है। या तो वो शदीद ज़ईफ़ होगी, या फिर बातिल होगी, या मन घड़त होगी, या बग़ैर सनद वाली होगी। यानी कि जो भी हुक्म होगा आप हज़रात के सामने पेश कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली जो रिवायत है वो ये है कि अज़ान सुनकर मरहबन बिल काइलीन अदला मरहबन बिस्सलाति व अहला, इस दुआ को पढ़ने पर 20 लाख नेकियों का मिलना, 20 लाख गुनाह का माफ़ होना और 20 लाख दर्जात का बुलंद होना। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बताई है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ की फजीलत ये बताई है? तो क्या कहती है शरीयत इसके बारे में और क्या कहते हैं उलमा की तहकीक इस बारे में, तो सुन लीजिए। हुक्म यह है कि मज़कूरा दुआ, यानी कि ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मंसूब करना मन घड़त है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ना ये दुआ साबित है और ना ही इस दुआ को पढ़ने पर ये सवाब साबित है, ना ही गुनाह माफ़ होने की कोई दलील मिलती है, ना ही इतनी नेकियां और ना ही इतने दर्जे बुलंद होने की कोई दलील मिलती है। अलबत्ता हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से ये दुआ पढ़ना साबित है, लेकिन वहाँ पर भी जो है सिर्फ दुआ का पढ़ना साबित हुआ है, ना कि ये फजीलत बयान की गई है। ये फजीलत वहाँ पर भी नहीं मिलती। अगर कोई शख्स इस दुआ को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब करके बयान करे या पढ़े तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसकी फजीलत में 20 लाख नेकियां, 20 लाख गुनाह का माफ़ होना, 20 लाख नेकियों का मिलना, 20 लाख गुनाह का माफ़ होना और 20 लाख दर्जात का बुलंद होना, ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वाली रिवायत से भी साबित नहीं है। लिहाजा इसको अगर कोई हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब करके पढ़े तो जायज़ तो है, लेकिन फजीलत में ये नेकिया और गुनाह का माफ़ होना और दर्जात का बुलंद होना बताना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना ये मन घड़त कहलाएगी। लिहाजा इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान न किया जाए। रिवायत नंबर 2, गाना सुनने वालों को आखिरत में रूहानियीन यानी अहले जन्नत के कुरान को सुनने की इजाज़त नहीं होगी। इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है, मैं आप हज़रात के सामने रिवायत पढ़ देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह इसका हुक्म भी बताता हूँ। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने गाने की आवाज़ को सुना तो उसको जन्नत में रूहानियीन को सुनने की इजाज़त न होगी। पूछा गया कि या रसूलुल्लाह रूहानियीन कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले जन्नत के कुरान, यानी कि जो जन्नत में कुरान सुनाएंगे, जो अल्लाह का कलाम सुनाएंगे, उनको सुनने की इजाज़त नहीं होगी इन किन लोगों को जो गाने सुनते हैं दुनिया में। इस रिवायत के बारे में हुक्म क्या है? ये रिवायत शदीद ज़ईफ़ है, इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान नहीं कर सकते, यानी कि ये शदीद ज़ईफ़ है, इसको बयान करना दुरुस्त नहीं है। रिवायत नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध छुड़ाने के फ़ौरन बाद ये कलिमात कहना, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम व असीला। इस दुआ के बारे में क्या हुक्म है? देखिए, ये दुआ मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि एक सहाबी ने नमाज में ये दुआ पढ़ी है, तो इसकी फजीलत भी बताई गई है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। मैं इंशाअल्लाह कमेंट्स जो है पिन कर दूंगा इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में, या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में उस पूरी तहरीर को, उस पूरे वाक़े को लिख दूंगा। लेकिन ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध छुड़ाने के ताल्लुक से आया है कि दूध छुड़ाने के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ी है, तो इस दुआ के बारे में हुक्म ये है कि ये शदीद ज़ईफ़ है, इसको बयान नहीं कर सकते। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से ये बयान नहीं कर सकते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध छोड़ने के वक्त बचपन में इस दुआ को पढ़ा है। ये शदीद ज़ईफ़ रिवायत है, इसको बयान नहीं कर सकते। रिवायत नंबर 4, बिस्मिल्लाह की मीम अल्हम्दु की लाम के साथ मिलाकर
آخر تک پڑھنے پر 4 انعامات کا ملنا۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ مشہور ہے کہ جب کوئی انسان اس طریقے سے پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی کہ پوری سورہ فاتحہ پڑھے گا تو اس کو کیا ملے گا کہ اس کو 4 انعامات ملیں گے۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم یہ آیا ہے کہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن عراقی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ قاقوجی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق یہ روایت من گھڑت ہے، اس لیے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ یہ روایت من گھڑت ہے۔ کیا ہے یہ؟ من گھڑت۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بھی بیان نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا اس کو بالکل بھی درست نہیں ہے، من گھڑت ہے یہ۔ روایت نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر فرمانا کہ میری تم سے محبت ایسی ہے جیسے رسی کی گرہ۔ حکم کیا ہے؟ یہ باطل ہے، بیان نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو روایت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی محبت مجھ سے کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری محبت تم سے ایسی ہے جیسے رسی کی گرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں پھر پوچھتی تھی کہ گرہ کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنی حالت پر ہے۔ اس روایت کے بارے میں جو حکم آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ یہ باطل روایت ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور باطل کا حکم جو ہے نا، من گھڑت اور باطل دونوں یکساں ہوتی ہے، لہذا اس کو بالکل بھی بیان نہ کیا جائے۔ روایت نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کو جھوٹ چھوڑنے کی وصیت کرنا جس کی وجہ سے اس کے تمام گناہ چھوٹ گئے۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے اور بڑا واقعہ ہے، میں اس کو آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر 4 برائی ہے، ایک جھوٹ بولنے کی، دوسرا شراب پینے کی، تیسرا چوری کرنے کی، اور چوتھا زنا کرنے کی۔ اگر میں ان 4 کمیوں کے ساتھ، 4 برائیوں کے ساتھ ایمان میں داخل ہوں تو کیا میرا ایمان قابل قبول ہوگا؟ اور اگر آپ مجھے کسی ایک برائی کو چھوڑنے کی کہے کہ صرف ایک برائی چھوڑ دو، تو آپ کس برائی کو چھوڑنے کے لیے کہیں گے، اور میں اس کو چھوڑنے کے بعد ایمان میں داخل ہو جاؤں، یا ایمان میں داخل ہو کے اس کو چھوڑ دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان میں داخل ہو جاؤ اور جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو وہ شخص جو ہے ایمان میں داخل ہو گئے، اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا کہ اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے وہ واپس چلا جاتا ہے تو اس کے سامنے شراب پیش کی جاتی ہے، تو وہ شراب نہیں پیتا، اس وجہ سے کہ اگر میں شراب پی لیتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد نافذ کریں گے۔ اگر سچ بولنا پڑ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں نے شراب پی ہے، اور اگر جھوٹ بولا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنے کا جو گناہ ہوگا وہ ویسے ہی جہنم میں پہنچا دے گا۔ تو یہ بندے نے شراب نہیں پی، شراب چھوڑ دی، پھر زنا کی دعوت پیش کی گئی، وہ بھی چھوڑ دی، پھر جو ہے چوری کی دعوت دی گئی تو وہ بھی اس نے ترک کر دی، اور کچھ دنوں کے بعد یا اگلے روز یا کبھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کی ایک دعوت نے، یعنی کہ جھوٹ بولنا چھوڑنے کی وجہ سے، کہ جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اس کی وجہ سے میرے 3 جو برے فعل تھے وہ بھی چھوٹ گئے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اب یہ 4 گناہ چھوڑ دیے ہیں۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود مذکورہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روایت نمبر 7 سن لیجئے۔ چاندی کے ایک دانک کے بدلے قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں لے کر مد مقابل کو دی جائے گی۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے، اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اس کو جو ہے بیان نہ کیا جائے۔ البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں جو ہے ایک روایت
تخریج کی ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو وہ اس سے اس لیے اس کے حلال ہونے کی درخواست کرے، کیونکہ وہاں یعنی کہ روز قیامت دینار اور درہم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس کی نیکیاں اس کے بھائی کے لیے لے لی جائے گی۔ تو اس کے بارے میں حکم یہ آیا کہ یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے، اس کو بیان کریں، یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ ادا کر دے اس وقت کے آنے سے پہلے کہ روز قیامت تمہاری نیکیاں لے لی جائے، اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو مد مقابل کے گناہ تم پہ ڈال دیے جائے اور پھر جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے اس وقت کے آنے سے پہلے۔ تو یہ تو ملتی ہے روایت بخاری شریف میں، لیکن اوپر جو گزری ہے کہ مد مقابل کو جو ہے اتنی نمازیں دے دی جائے گی، وہ جو ہے نہیں مل پا رہی تلاش بسیار کے باوجود، لہٰذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ روایت نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اللہ کے ذکر کی اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ بغیر ذکر کے کوئی چیز نفع نہ دے گی۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان نہ کیا جائے۔ روایت نمبر 9، اللہ کے راستے میں دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان نہ کیا جائے۔ ایک اہم بات اور بتا دیتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سائٹ پہ کھول کے دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے علامہ بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ کھول کے دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے دارالعلوم کراچی کا کھول کے دیکھ لیجئے۔ بہت سارے فتوے جو ہے آپ کو آن لائن ان سائٹوں پہ مل جائے گے جس میں اس روایت کو من گھڑت کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ہمیں کہیں ملی ہی نہیں۔ البتہ ایک بات میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں کہ ایک روایت ہے، اس روایت کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ روایت کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور حج و عمرہ کرنے والا، یہ لوگ اللہ کا وفد ہے۔ جب یہ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ ان کی پکار سنتے ہیں، اور جو یہ مانگتے ہیں اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ یہ تو آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ کے دعا کرنا یا یہ بیان کرنا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے راستے میں جانے والے کی، تو یہ روایت نہیں مل پائی، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ روایت نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیٹی کا نکاح کفو ملنے کے باوجود نہ کرے اس کو بیٹی کی ہر ماہواری کے بدلے ایک پیغمبر قتل کرنے کا گناہ ملتا ہے، اور قیامت کے دن اسے یہ ماہواری پلائی جائے گی۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو بیان نہ کرے۔ البتہ ایک روایت ہے جس کو بیان کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات میں لکھا ہے کہ جس شخص کی بیٹی کی عمر 12 سال ہو جائے اور اس نے بیٹی کا نکاح نہ کیا، پھر اس کی بیٹی نے کوئی گناہ کیا تو اس کا وبال اس کے باپ پر ہوگا۔ یہی روایت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں تخریج کی ہے۔ اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس روایت کو کہ اس کو جو ہے باپ کو جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے جتنا گناہ ہوگا، اور پھر جو ہے روز قیامت ماہواری پلائی جائے گی، یہ روایت نہیں مل پائی، اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ یہ 10 روایتیں آپ حضرات سمجھ گئے ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔